बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइफर पर जो बड़ा बयान सामने आया है डोनाल्ड लू की तरफ से, उस बयान में कितने झूठ हैं, इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा क्या इस बयान के बाद इमरान खान साहब की सियासत ख़त्म हो गई है, कोई फ़र्क पड़ेगा, और हुकूमत इस पर क्यों इतना उछल कूद रही है? पाकिस्तान के साथ है ये हुकूमत या अमरीका के साथ? क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था ये साइफर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है, तो इस पर जवाब देने की अतात तारड़ साहब को क्यों ज़रूरत पेश आई? इसके अलावा ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बड़ा शोर मचा रहे हैं कि उनको धमकी दी गई है। हुकूमत अपना हाल ये देखे कि ख्वाजा आसिफ जो उनके वज़ीर दिफा हैं, उनकी औकात क्या है कि एक धमकी आती है, एक फ़ोन आता है, उन्हें धमकी दी जाती है और वो उस पर इतना घबरा गए हैं और बयानबाजी पे बयानबाजी कर रहे हैं। अगर मैंडेट चोरी आप लोगों ने ना किया होता, वोट चोरी ना किए होते, तो आप में भी वो एतमाद, वो जुर्रत होती जो इमरान खान में थी। आप नाम नहीं ले रहे, वजीर दिफा होते हुए आप नहीं बता रहे कि आपको धमकी किसने दी और किस किस्म की धमकी दी। लेकिन इमरान खान ने, जिस पर आपके वजीर इत्तलात ने आके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो देखें, डोनाल्ड लू ने कह दिया कि साइफर झूठा था, इमरान खान झूठ बोल रहा है, तो देखें वहाँ से सबूत आ गया। अता तारड़ साहब, आप पाकिस्तान के वफाक के नुमाइंदे हैं, आप वजीर इत्तलात हैं। क्या कोई जवाज़ बनता है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का? और सियासत ज़रूर करें, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप ही ने तो 2-3 दिन पहले कहा था, ये जो सोशल मीडिया पीटीआई के साथ आपने जोड़ा था कि वहाँ से पाकिस्तान के शोहदा की तौहीन हो रही है, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वहाँ से ट्वीट्स हो रहे हैं, मुहिम चलाई जा रही हैं। तो आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, क्या वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ थी या पाकिस्तान के हक़ में थी? क्योंकि हुकूमत आनी जानी है, सियासत होती रहनी है, पाकिस्तान का वजूद कायम रहेगा और इंशाल्लाह कायम रहेगा। इमरान खान साहब ने कहा कि मेरी हुकूमत हटाने में अमेरिका ने ये किया, क्योंकि मैंने रूस का दौरा किया, पूरी बुनियाद बताई कि वो खुश नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि हटा दिया जाए। आप उस वक़्त भी मोहरा थे, आप इस वक़्त भी मोहरा हैं। डोनाल्ड लू के बयान को अगर आपने गौर से सुना होता, आपकी हुकूमत को भी चार्जशीट किया गया है, एस्टेब्लिशमेंट को भी चार्जशीट किया गया है, तो आप बगले बजाने टीवी पर क्यों हाज़िर हुए? क्या साइफर केस में उन्होंने कोई वजह बताई? उन्होंने इतना किया कि उनका बयान झूठा है, वो इल्ज़ाम गलत लगा रहे हैं, क्योंकि असद मजीद ने ये बयान दिया, असद मजीद ने डिनाई कर दिया, तो भाईजान असद मजीद तो अब आपके बेचारा बस में है, वो बेबस हो गया आपके बस में आते ही। वो क्या कोर्ट में बयान देता? बयान दिया था आज़म खान ने, आप उसका ज़िक्र करना क्यों भूल गए? जिस पर बयान के बाद खान साहब ने आके उसको थपकी दी थी। किस वजह से? क्योंकि वो मोहरा नहीं बना था। असद मजीद मोहरा बना तो आपने बगले बजाई, आज़म खान मोहरा नहीं बना तो आपने उसका बयान ही गोल कर दिया। आपकी हुकूमत जो है वो इस वक़्त गुस्सा किस पर निकालना चाहती है? क्या मसला ये तो नहीं है कि अमेरिका ने पाकिस्तान की एक सियासी जमात के खिलाफ आके बयान दिया, तो आपने भी आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? गुस्सा आपको इमरान खान पे है, जो आप वोट चोरी करके आए हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर सके, उस पर है, या वाक़ई आप अमेरिका के आलाकार हैं, तो इस वजह से आपने आका को खुश करने के लिए पाकिस्तानियों के सामने बैठ के नेशनल नेट टीवी चैनल्स पर, नेशनल नेटवर्क पर बैठ के आपने ये सब कुछ कहा कि देखें इमरान खान जो दावा कर रहे थे वो गलत है। इमरान खान साहब ने भी आज मीडिया से गुफ्तगू की है। उन्होंने 3 मेन चीज़ें उसमें जो है ना, 3 से 4 मेन चीज़ें जो डिस्कस करने वाली हैं। एक तो ये कि गंडापुर साहब ने तस्वीर क्यों बनाई थी, उसका मकसद क्या था, वो खान साहब ने खुद बता दिया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ कैसे खेल रही है, काबीना का हिस्सा नहीं है, लेकिन हुकूमत के मज़े ले रही है। वो क्यों, उसकी खान साहब ने वजह बताई है। इसके अलावा जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का किरदार मेरे ख्याल में पाकिस्तान सियासत से अब ख़त्म होने वाला नहीं है। खान साहब ने आज फिर जनरल बाजवा पर तनकीद किया, जनरल फैज़ का किरदार बताया पाक अफ़गान में, और उसके अलावा उन्होंने आज फिर एक दफ़ा बताया कि मैं उसको आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहता था, मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। इस गुफ्तगू की पूरी तफसील, और इसके अलावा आखिरी चीज़ जो सबसे बड़ा इशू उन्होंने आज बताया, उन्होंने कहा कि मुझ पर 3 नवंबर को वज़ीराबाद में जो कातलाना हमला हुआ था, मुझे गोलियां लगी थी, उस पर तो अवाम ने निकल कर वो रद्द-ए-अमल नहीं दिया था जो 9 मई को दिया जब मुझे गिरफ्तार किया गया। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस क्यों हुआ और अवामी रद्द-ए-अमल में इतना बड़ा फ़र्क कैसे है, उसकी उन्होंने आज वजह बताई।
تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے سائفر کے حوالے سے امریکی ڈونلڈ لو کا بیان۔ وہ کہتے ہیں کہ سائفر کو امریکی سازش کہنے کا عمران خان کا الزام سراسر جھوٹ ہے۔ پاکستانی سفیر اسد مجید بھی سائفر الزامات کو جھوٹ قرار دے چکے ہیں۔ عمران خان کو ہٹانے میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا۔ کمیٹی کی کارروائی کے دوران پی ڈی اے کے حامیوں نے نعرے لگائے، جس کے بعد انہیں کمیٹی سے نکال دیا گیا۔ ڈونلڈ لو صاحب کے بیان کے بعد عطا تارڑ صاحب کا پورا میں نے ذکر کیا، انہوں نے آ کے پریس کانفرنس کیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں امریکہ نے بھی کہہ دیا۔ امریکہ بھائی جان آپ کی عقل پہ پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ امریکہ آ کے کہہ دے گا ٹھیک ہے جی ہم نے سازش کی تھی، آپ کی جمہوری حکومت نے ہم نے ہٹایا تھا۔ کیا وہ اتنا بڑا کلیم کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کہ امریکہ آ کے خود یہ بیان دے دے گا جی ہم نے رجیم چینج میں یہ کردار ادا کیا تھا۔ وہ تو برسوں بعد جا کے سچ بتائیں گے، جب تب آپ کو ہوش آئے گا کہ یار اس وقت عمران خان جو کہہ رہے تھے پاکستان کے خلاف سازش تھی، صرف ایک حکومت نہیں تھی، وہ پاکستان تھا۔ پاکستان کی جمہوری حکومت کو ہٹانے کے لیے امریکہ نے سازش کی، سائفر بھیجا، اور جن کو بھیجا وہ بھی اب ساری دنیا جانتی ہے۔ تو آپ کو پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے تھا، نہ کہ امریکہ کے ساتھ جا کے کھڑے ہونا چاہیے تھا۔ اس کے بعد آپ ہی کی حکومت کے وزیر دفاع ہیں جناب خواجہ آصف صاحب۔ خواجہ آصف صاحب نے کل انٹرویو دیا تھا فہد حسین کو، لیکن فہد حسین صاحب نے اس انٹرویو کے دوران دوسرا سوال نہیں کیا تھا۔ جب انہوں نے کہا کہ مجھے دھمکی امیز فون آ رہے ہیں، تو انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ وزیر دفاع ہیں اور آپ کو دھمکیاں کون دے رہا ہے، قوم کو بتائیں، میرا پلیٹ فارم حاضر ہے، آئیں ہمت کریں۔ اب تو وہ ریٹائرڈ ہے، آپ کی تو پوری الیکشن کمپین میں ان کے نام آتے رہے ہیں۔ آپ ہی نے تو بیان دیا تھا کہ میں جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو پارلیمنٹ کے سامنے پیش کروں گا، آگے یہاں آ کے جواب دیں۔ خواجہ صاحب کبھی احسان بھی کسی کا مان لیا کریں۔ یہ وہی جنرل باجوہ صاحب نے جنہوں نے 2018 میں آپ کو الیکشن جتوایا تھا، جو آپ خود اپنے منہ سے بتا چکے ہیں کہ میں نے واٹس ایپ پر کال نہیں کی تھی، انہیں میسج کیا تھا۔ یہ وہی جنرل باجوہ صاحب ہیں جن کے بارے میں آپ نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے 1 سال بعد انہوں نے گھر بلایا تھا اور عمران خان کی حکومت ختم کرنے کے لیے وزیر اعظم شپ تک آفر کی تھی۔ یہ وہی باجوہ صاحب ہے، اتنی جلدی کسی کا احسان نہیں بولتے۔ اور یہ وہی جنرل فیض ہیں جن کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ اس میٹنگ میں جنرل فیض بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ کے قائد نے جب پی ڈی ایم بنی تھی تو شاید ان کی اجازت سے بنی تھی، اور آپ کے نام نہاد لیڈر نے، جرأت مند لیڈر نے اس وقت جو گجرانوالہ میں تقریر کی تھی ان میں ان دونوں کے نام لیے تھے، اور باقاعدہ میرے خیال میں اجازت سے لیے تھے۔ اب آ کے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج یہ عاصمہ شرازی صاحبہ کے شو میں حاضر ہوتے ہیں، پھر کیونکہ آج کل بکتا ہوا مال ان کو اینکرز بھی سمجھ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا چلیں خواجہ آصف اس وقت کنٹروورسی میں ہے تو پلیٹ فارم حاضر کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں تو ان سے سوالات کے کچھ جواب آ لیتے ہیں۔ لیکن خواجہ آصف صاحب نے پتلی گلی سے نکل گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں سنیں۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو ماضی کی غلطیوں کا ادراک ہے۔ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ماضی کی غلطیوں کو درست کر سکتی ہے۔ ہمارے پاس زیادہ مدت نہیں کہ چیزوں کو درست کریں۔ کابل اور اسلام آباد کو مل کر دہشت گردوں کے نیٹ ورک کو ختم کرنا ہوگا۔ ہم سرکاری ملازمین کی قرضہ لے کر تنخواہیں دیتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے بہت اچھی گفتگو کی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آج معاہدہ ہو گیا ہے، ہم قرضہ لے کر قرضہ اتارتے ہیں، سلسلہ کہیں تو رکنا ہے۔ عمران خان مرضی کی جوڈیشل کمیشن بنانا چاہتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور نے کہا معیشت پر بات چیت ہونی چاہیے، اس میں کس کو ہے؟ وہ کہتے ہیں ملک کے حالات کوئی ایک جز حل نہیں کر سکتے، سب مل کر ملک کو مشکلات سے نکال سکتے ہیں۔ ماضی کے اندر جو غلطیاں ہوئی ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ عمران خان کہتے تھے کہ کرپشن کا شور مچاتے رہو، کرنا کچھ نہیں۔ ملک کے معاشی حالات جس نے یہاں پہنچائے وہ ذمہ داری لے، تو لے نا ذمہ داری بھائی۔ 16 ماہ کی آپ کی حکومت کی، 6 ماہ کے بیچ میں وہ پی ڈی ایم کی آپ کی حکومت کی کنٹینیوٹی رہی، تو ذمہ داری لے۔ کس نے آ کے آئی ایم ایف کے ساتھ وہ جو ایئرپورٹ پہ گفتگو کی تھی کہ بہیو یور سیلفز، کس نے کہا تھا؟ وہ وزیر خزانہ آپ کے تھے اسحاق ڈار، جس پر آپ دبے لفظوں اب نجی محفلوں میں مان رہے ہیں کہ وہ انتہائی نالائق آدمی تھے، جن کو اب آپ نے دوبارہ حکومت ملنے پر نا وزیر خزانہ نہیں بنایا بلکہ وزیر خارجہ بنا کے کہا کہ جل بھائی اللہ جازتے ان لالا ہٹے۔ وہی ہے خواجہ صاحب۔ کبھی اب زندگی کے جس حصے میں آپ پہنچ چکے ہیں، سیاست کے جس حصے میں آپ پہنچ چکے ہیں، اب تو قوم سے سچ بولنا سیکھ لیں کہیں جا کے۔ بے شک آپ جھوٹے مینڈیٹ پر آپ آئے ہیں، ایک خاتون کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کے آپ آئے ہیں، ووٹ چوری کر کے آئے ہیں، آپ تو بہتر جانتے ہیں کہ سچ کیا۔ عمر کے کسی حصے میں توبہ طائب کر لیں، اب سچ بولیں۔ مزید کیا کہتے ہیں؟ ٹی ٹی پی کو لانے کے لیے عمران اور اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا، اگر ضرورت پڑتی ہے تو افغانستان سے بات چیت ضرور کرنی چاہیے، اس معاملے پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ضرور مشورہ ہوگا۔
افغانستان سے دراندازی جاری رہی تو ہمیں انتقامی کارروائی کرنی چاہیے، دہشت گردوں کو افغانستان کی پشت پناہی رہی تو ہمیں ملک کی دفاع کے لیے قدم اٹھانا ہوگا۔ ماشاءاللہ سے جو بندہ اتنا دلیر ہے، اتنا جرأت مند ہے، جس کو ایک فون کال آئی ہے اس نے رونا شروع کر دیا، قوم کے سامنے نام نہیں بتایا کہ مجھے جنرل باجوہ نے یا جنرل فیض نے کال کی ہے، کیونکہ ان دونوں کو میں نے کہا تھا کہ آؤ تمہیں پارلیمنٹ کے سامنے لے کے آتا ہوں، آپ ہی نے بیان دیا تھا، تو اب بھگتے وہی ہے جو ماضی میں بھی آپ کے کام آئے، جنہوں نے پی ڈی ایم بھی بنائی اور پھر دوبارہ آپ کو حکومت میں لانے کے لیے بھی ان کی مدد تھی۔ تو اب اتنی جلدی احسان فراموشی تو نہ کریں، آپ کے قائد کے، ان کی فیملی کے جتنے لوگ ہیں سب کے کیسز ختم ہو چکے، وہ لانڈری سے دھل کے نکل چکے، وہ اختیارات کی کرسیوں پر بیٹھ چکے، اور ابھی آپ احسان فراموشی کر رہے ہیں۔ حج حسن نہ، اس طرح دیاں گلاں نہ کرو۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سب سے اہم چیز، عمران خان صاحب کے خلاف اب ایک ریفرنس چل رہا ہے القادر ٹرسٹ کا 190 ملین پاؤنڈ کا، اس پر آج ہیرنگ ہوئی تھی۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے وہاں پر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی، غیر رسمی گفتگو جو کیمرے پر نہیں ہوتی، وہ صرف ہم نے زبانی کلامی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم لوگ، تو اس گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا وہ میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ مین چیزیں تو میں نے آپ کو بتائیں کہ گنڈا پور صاحب کی تصویر کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور مکمل گفتگو ان کی یہ تھی۔ عمران خان صاحب نے جیل میں میڈیا سے بات چیت کی ہے، انہوں نے کہا کہ فیصلے پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں، یہاں صرف کارروائی ہو رہی ہے، جو کیس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ جو سزائیں ہو رہی ہیں، جو کیس چل رہے ہیں، یہ پہلے سے ہی ہے، فیصلے پہلے سے ہوئے ہوئے، سب کو پتہ ہے فیصلے پہلے سے ہوئے ہیں۔ کمال کا کیس ہے جس میں چوری بھی نہیں ہوئی، پیسہ بھی حکومت کے پاس ہے اور ٹرسٹ بھی چل رہا ہے۔ اس پر ایک کلپ پڑا ہوا ہے عرفان قادر صاحب کا، آپ سرچ کر کے دیکھ لیں، طلعت حسین صاحب کے شو میں عرفان قادر صاحب آئے تھے، ان سے طلعت حسین نے غلطی سے سوال کر لیا تھا، بچائیں جی یہ القادر ٹرسٹ والا، یہ 190 ملین پاؤنڈ والے میں کرپشن کدھر ہے؟ کیا عمران خان وہ پیسہ ساتھ لے گئے ہیں یا ابھی بھی؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں کرپشن یہ ہے کہ پیسہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آیا، یہ کرپشن ہے، پیسہ وہاں سے حکومت کے اکاؤنٹ میں آ گیا، یہ کرپشن ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ابھی بھی حکومت کے پاس ہے، جس پر یہ سارا نیب ریفرنس بنایا گیا، پوری کے پوری رقم حکومت کے پاس ہے۔ وہی خان صاحب بتا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حسن شریف نے انگلینڈ میں 9 ارب کا گھر 18 ارب میں بیچا، برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی نے مشکوک ٹرانزیکشن پکڑ لی، یہ منی لانڈرنگ نہیں مشکوک ٹرانزیکشن تھی۔ حسن نواز سے پوچھا جانا چاہیے کہ وہ گھر خریدنے کا پیسہ کہاں سے لایا۔ حسن نواز اور حسین نواز پاناما میں پکڑے گئے تھے۔ حسین نواز نے ٹی وی پر کیا کہا تھا کہ فلیٹ مریم نواز کے ہیں۔ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے سارا نظام بے نقاب ہو گیا ہے، نگران حکومت، الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ سب ایک ہیں، سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے، اور اسی جھوٹ کو چھپانے کے لیے اب 100 جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ڈونلڈ لو وہاں بولتا ہے جھوٹ، اور یہاں سے ہمارے تارڑ صاحب بیٹھ کر پک 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 جھوٹ بول کر نکل جاتے ہیں، اور دفاع کس کا کر رہے ہیں؟ ڈونلڈ لو کا۔ صدقے جہاں تواڈے جمع ناڑے۔ تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن جھوٹ پر مبنی ہوئے جس نے سب کچھ ایکسپوز کر دیا۔ الیکشن کمیشنر کتنا جھوٹا شخص ہے، یہ 5 رپورٹس کے باوجود وہ بیٹھا ہوا ہے۔ سب کہہ رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کو استعفیٰ دینا چاہیے، آئی ایم ایف کے پروگرام سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ میں نے آئی ایم ایف کو کہا تھا کہ ملک میں سیاسی استحکام نہ آنے تک قرض جاری نہ کیا جائے۔ ملک میں سیاسی استحکام نہ آنے کی صورت میں قرض کے پیسے ضائع ہو جائیں گے، آمدن کے ذرائع نہ بڑھانے تک آئی ایم ایف سے قرض لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں، باہر سے ڈالر اپنی چیزیں بیچیں، ڈالر کو زیادہ سے زیادہ جو ہے مقدار میں پاکستان میں آئے۔ آپ کے یہ جو قرضے ہیں، یہ امداد ہے، یہ آپ کو بالکل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی معیشت جب مستحکم ہوگی، ایکسپورٹس بڑھیں گی، کاروبار لوگوں کے بڑھیں گے، سرکولیشن آف منی ہوگی، تو آپ کو نہ قرضے لینے کی ضرورت پڑے گی، نہ آئی ایم ایف کے سامنے شہباز شریف صاحب کو گھٹنے ٹیک کر ناک سے لکیریں لکارنے کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا۔ پیپلز پارٹی اس وقت وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے، حکومت کا حصہ بھی ہے اور کابینہ کا حصہ نہیں ہے۔ کل کو کوئی بلیم آئے گا، کوئی برڈن آئے گا، دیکھیں مہنگائی تھی، عوام کے اتنی مشکلات کا سامنا تھا، تو پیپلز پارٹی کے پاس دیکھیں ہم کابینہ میں تو نہیں تھے، ہم نے تو صرف ووٹ دیا تھا، ہم نے تو صرف ڈیل کی تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بن جائیں، صدر محترم جناب آصف زرداری صاحب بن جائیں، 2 گورنر ہمیں دے دیں اور چیئرمین سینٹرشپ ہمیں دے دیں، اسپیکرشپ آپ لے لیں، ڈپٹی اسپیکر ہمیں بنا دیں، بلوچستان میں حکومت ہمیں دے دیں۔ تو یہ کیا یہ ڈیل نہیں تھی؟ تو پھر جب نزلہ گرے گا تو آپ کے منہ پر بھی آئے گا، آپ کو بھی برڈن یہ اٹھانا پڑے گا۔ یہ اتنی اب قوم وہ نہیں ہے
بیوقوف آپ بنا کے نکل جائیں کہ ہم نے ووٹ دیا ہے، وزیر اعظم بنوایا ہے، حکومت بنائی ہے، لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں ہے تو برڈن ہی آئے گا، برڈن پورے کا پورا اٹھانا پڑے گا۔ اس کے بعد خان صاحب نے پاک افغان ایران تعلقات آج کل جو چل رہے ہیں اس حوالے سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان پر ایئر اسٹرائک حملے سے ملک دشمن کو فائدہ ہوا، ایران اور افغانستان کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، افغانستان کے ساتھ تعلقات خراب ہونے سے دہشت گردی بڑھے گی، افغانستان میں جو بھی حکومت ہو اس سے اچھے تعلقات ہونے چاہیے، طالبان اور امریکہ کے ڈائلاگ ہم نے کروائے، ہمارے دور میں افغان حکومت نے TTP کا مسئلہ حل کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ اس کے بعد وہ آتے ہیں اسی رول پر جو جنرل باجوہ صاحب کا رول تھا، جو جنرل فیض کا رول تھا۔ جنرل فیض کے وہ ایک کردار کے حامی تھے، وہ خان صاحب نے بتایا اپنی گفتگو میں کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے جو اب کہا جا رہا ہے کہ جنرل فیض کو عمران خان جو تھے وہ آرمی چیف بنوانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہا میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میں اس کو آرمی چیف بناؤں گا۔ اب اس طرف چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ جنرل فیض کو تبدیل نہ کریں، دہشت گردی اور افغانستان کا مسئلہ حل کر سکتے ہیں۔ جنرل باجوہ کور کمانڈرز کانفرنس میں کہتا تھا کہ عمران خان جنرل فیض کو آرمی چیف بنانا چاہتا ہے۔ جنرل فیض کو آرمی چیف بنانے کے حوالے سے میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ PDM حکومت نے افغانستان پر کوئی توجہ نہیں دی۔ ایران اور افغانستان کے ساتھ خراب تعلقات خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے۔ خارجہ پالیسی کیا ہونی ہے؟ محترم المقام جناب اسحاق ڈار صاحب وزیر خارجہ ہیں، وزیر خزانہ میں ناکام ہوئے تو پرچی پر وزارت خارجہ پر آپ بیٹھے ہیں، کیا انہوں نے کرنا ہے؟ کوئی نو ہونے ہوگی تو پھر وہ کچھ کر پائیں گے نا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں جس جنرل نے افغانستان اور امریکہ کے ڈائلاگ کروائی اسی کو شریفوں کے کہنے پر ہٹایا گیا۔ جنرل فیض کو ہٹا کر باجوہ نے ذاتی فائدے کا سوچا، ملکی مفاد کا نہیں سوچا۔ PTI کو کرش کرنے کے لیے مجھے ایک ہفتے میں 3 سزائیں دیں گی۔ اس کے بعد جو آج کل گفتگو چل رہی ہے مختلف لائٹس کی طرف سے، اور جیسے ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر ہوئی ہیں اور جیسے ان کی پروسیڈنگ چل رہی ہے، اس کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ خان صاحب عید بنی گالہ میں کریں گے۔ لیکن خان صاحب خود کیا فرما رہے ہیں؟ خان صاحب کہتے ہیں کہ میں مزید 5-6 ماہ جیل میں رہوں گا، اس کے بعد حکومت ختم ہو جائے گی، مجھے معلوم ہے یہ حکومت 5 سے 6 ماہ سے زیادہ نہیں چل سکے گی۔ ہماری اکانومی کا سب سے بڑا مسئلہ ڈالرز کی کمی ہے، ڈالر ملک میں لانے کا توڑ ہمارے پاس ہے، اور یہ بیرون ملک پاکستانی کے ذریعے، وہی بیرون ملک پاکستانی جو خان صاحب کی حکومت میں دڑا دڑ ڈالرز بھیجتے تھے، پاکستان کے ریمیٹنسز جو ہے وہ پیک پر جا رہے تھے، جن کے بارے میں خواجہ آصف نے کہا تھا یہ یہاں پر صرف اپنے عزیز و قربا کو دفنانے آتے ہیں اور ان کے پیٹ میں ہمیں درد اٹھ رہی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ کل ہی ویڈیو میں نے ذکر کیا تھا ان کے ایک نئے ٹویٹ کا۔ اب وہ جو کہہ رہے ہیں خان صاحب موجودہ صورتحال سے ہمیں صرف بیرون ملک مقیم پاکستانی نکال سکتے ہیں۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور، جن کے بارے میں انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی، اب وہ وجہ بتاتے ہیں کہ تصویر کیوں نہیں بنوانی چاہیے تھی۔ وہ بتاتے ہیں علی امین گنڈا پور کو صوبہ چلانا ہے، اسے پیسے چاہیے۔ علی امین گنڈا پور صوبے کا شیئر لینے کے لیے وزیر اعظم سے ملے۔ علی امین گنڈا پور کو وزیر اعظم کے ساتھ تصویر اس وقت بنانی چاہیے تھی جب پیسے مل جاتے، یعنی آپ کی سکسیس ہوتی، ٹاکس جو ہے کامیاب ہوتی، آپ کی میٹنگ کا نتیجہ نکلتا نہیں نکلتا کہ 1510 ارب جو خیبر پختونخوا کے واجب الادا ہیں، جو رقم وفاق نے انہیں دینی ہے وہ دیتے، اس کے بعد آپ تصویر بنوا لیتے۔ اس کے بعد وفاق خیبر پختونخوا کو پیسے نہیں دے گا، شریفوں سے زیادہ ناقابل اعتماد کوئی نہیں، شریف پھنس چکے ہیں، اگر یہ بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا۔ عارف علوی سے کوئی ناراضگی نہیں ہے، اس نے معاملات حل کرانے کی پوری کوشش کی، میری طرف سے کوئی ایشو نہیں تھا، دوسری طرف سے میرے نام پر کاٹا لگایا گیا تھا۔ 9 مئی ہمیں غدار ثابت کرنے کے لیے پلان کیا گیا تھا۔ جنرل سرفراز کی شہادت پر بہت دکھ تھا، جنرل سرفراز کی شہادت کا فوج کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ سوشل میڈیا ایک سمندر ہے، ہمارے کسی بھی آفیشیل اکاؤنٹ سے فوج کے شہداء کے خلاف کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی، ہمارے اور فوج کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، جس نے CCTV فوٹیج چرائی وہی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کے پیچھے ہے۔ تو سراغ لگانا کس کے لیے مشکل ہے؟ وہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہیں جناب محترم المقام عامر فاروق صاحب، وہ نکال لیں CCTV فوٹیج کس نے خان صاحب کے جب گرفتار کیا گیا تھا کس کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں وہ CCTV فوٹیج لے لیں، یا 9 مئی کے حملوں کی CCTV فوٹیج لے آئیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں ISPR معاملات کو سیاسی رنگ دے رہی ہے، اس پر سخت تنقید کرتا ہوں۔ ISPR کو سوشل میڈیا کمپین میں مخصوص سیاسی جماعت کے ملوث ہونے سے متعلق نہیں کہنا چاہیے تھا۔ ISPR اس حوالے سے ہم سے پہلے پوچھے تو صحیح۔ 23 مارچ کے جلسے میں دھاندلی کا شکار بننے والی تمام جماعتوں کو دعوت دیں گے، شیخ رشید کو بھی بلائیں گے،
مولانا فضل الرحمان کو بھی جلسے میں شرکت کی دعوت دیں گے، مگر ان کا کسی کو پتہ نہیں کہ وہ آتے ہیں یا نہیں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے بڑی بات کی تھی وہ یہ کی تھی کہ ویڈیو کے اینڈ میں اس بات کی طرف چلتے ہیں، خان صاحب نے مزید یہ کہا تھا کہ 3 نومبر 2022 کو جو مجھ پر وزیر آباد میں قاتلانہ حملہ ہوا تھا، مجھ پر گولیاں برسائی گئی تھی، اس وقت انہوں نے ایک حاضر سروس جرنیل کا نام لیا تھا۔ انہوں نے کہا اس وقت تو میں نے حاضر سروس جرنیل کا نام لیا تھا، تو اس وقت لوگ کیوں نہیں بپھرے تھے، لوگوں نے آ کے سرکاری املاک کو کیوں نہیں آگ لگائی تھی، کیوں نہیں جلایا تھا، کیوں یہ توہین والا پہلو نہیں سامنے آیا تھا؟ جب مجھے گرفتار کیا گیا تب ایسا کیوں ہوا؟ اس کا بینیفیشری کوئی اور ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیجز لے رہے ہیں، جوڈیشل کمیشن بنائیں، تحقیقات کریں، اور اس کے ذمہ داروں تک اور ان کے بینیفیشر جن کو اس سے فائدہ ہوا ہے ان تک آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ اس ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ کرامت مغل کو اجازت دیجیے، کمنٹس میں آپ نے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اللہ حافظ۔